अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक है माशाअल्लाह। आज हम खेकड़े के अंदर हैं। खेकड़े के अंदर जो लड़कियों का जो मदरसा है उसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। कैसे वो कायम हुआ, किस किस की उसके पीछे मेहनत है। आज हम मौलाना राशिद अहमद साहब से पूछेंगे उसके बारे में, सारी हिस्ट्री पूछेंगे इंशाअल्लाह। तो आप वीडियो में बने रहो, लास्ट तक देखना वीडियो में इंशाअल्लाह। वीडियो में मज़ा आने वाला है। हिस्ट्री के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए। तो पूछते हैं मौलाना से कैसे कैसे ये जामिया तैयार हुआ। ये है मौलाना राशिद अहमद साहब मेरठ से। ये बताएंगे आपको जामिया की हिस्ट्री। जी मौलाना जी, तो बताओ कैसे कैसे ये जामिया तैयार हुआ, किस के पीछे मेहनत है। जी आप समझ गए होंगे। तारीख जानना चाहते हैं? जी जी, आप समझ गए होंगे। जी जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत क़ारी साहब ने सवाल किया इस तारीख़ी इदारे के ताल्लुक़ से। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 60 साल पुरानी बात है। और उससे पहले माशाअल्लाह एक छोटा सा गांव ज़िला मेरठ के अंदर पड़ता है, मुंडाली के नाम से। वहाँ हमारे नाना हज़रत अक़दस मौलाना जान मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू वहाँ पैदा हुए। फिर अजराड़ा और दारुल उलूम देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला रहा। और वहाँ से फ़राग़त के बाद में हज़रत का ताल्लुक़ हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि से रहा। उनकी खिदमत में आप रहे। साथ में हज़रत कांदलवी हज़रत मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू भी थे। काफ़ी हज़रत की खिदमत भी की है और हज़रत से फैज़ हासिल किया माशाअल्लाह। और हज़रत के बिरादर निस्बती जो हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे नंबर का इदारा है जिसको जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के नाम से हम जानते हैं, उसके नाज़िम आला थे हज़रत मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब रायपुरी। उनकी छोटी बहन थी जो हमारी नानी हुआ करती थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। तो हज़रत वाला ने तकरीबन 60 साल पहले यहाँ कस्बा खेकड़ा में, जो ज़िला बागपत में कस्बा पड़ता है, जिसके अंदर मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% है, 80% गैर मुस्लिम आबादी तकरीबन है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला ने 60 साल पहले मदरसा जोहरुल उलूम के नाम से एक इदारे का क़याम किया। और ऐसी जगह पर कायम किया जहाँ पर आसपास के कुर्ब जवार के लोग आकर फ़राग़त ताम्मा हासिल किया करते थे। तो हज़रत ने उनको समझाया, उनको मना किया और फिर वहाँ पर इदारे का क़याम हुआ माशाअल्लाह। तो आसपास के इलाक़ों के तलबा पढ़ने के लिए आते रहे, बड़ी तादाद मदरसे में तलबा की आती रही और हज़रत से कसब फैज़ हासिल करते रहे और फिर कुरान करीम हिफ्ज़ करते रहे और अरबी की किताबें हज़रत से पढ़ते रहे। हज़रत की ज़िंदगी जो है उलमा और अकाबिरीन से बड़ा गहरा हज़रत का ताल्लुक़ रहा है। हज़रत के बिरादर निस्बती हज़रत मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब रायपुरी जो नाज़िम थे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के, हज़रत वाला ने के ही तसलसल से और उनके सिलसिले से समझ लीजिए आप कि बहुत सारे इदारों की ज़िम्मेदारी हज़रत पर थी। हज़रत मौलाना जान मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जहाँ तक मेरी जानकारी का ताल्लुक़ है, हज़रत वाला तकरीबन एक ही वक्त में 22 इदारों के ज़िम्मेदार थे, जिनमें सर फहरिस्त एक रायपुर हज़रत मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब रायपुरी ने एक मदरसा कायम किया था, जो हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी की बयादगार है, जिसका नाम फैज़ हिदायत रहीमी है। और ये रायपुर में मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इफ्तिताह गालिबन उसमें तालीम होती है। उसका भी एहतमाम तकरीबन 25 साल तक हमारे हज़रत के पास रहा माशाअल्लाह। और ज़्यादा वक्त हज़रत का यहीं कस्बा खेकड़ा में गुजरा है, मदरसा जोहरुल उलूम में। अक्सर ज़िंदगी का एक जो है एक हिस्सा हज़रत का यहीं पर गुजरा है माशाअल्लाह। बहुत लोगों ने फैज़ हासिल किया। बहुत सारे हज़रत के खुलाफा भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत ही के साहबजादे जो इस वक्त हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब कासमी जो हमारे मामू होते हैं,
اور ہمارے خالو حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو سر فہرست ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سب کا نام لینے کی ابھی نہ ضرورت ہے نہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال 60 سال پہلے یہ ادارہ قائم ہوا، پھر اس کے بعد میں جب طلبہ کا نظام چلتا رہا، بچے آتے رہے، پڑھتے رہے، حفظ کرتے رہے اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے رہے، جاتے رہے، تو تقریباً سن 2008 یا 9 میں، 8 کے اختتام پر یا 9 کے آغاز میں حضرت کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ کیوں نہ لڑکیوں کا بھی ایک ادارہ قائم ہو، جس میں لڑکیاں علم حاصل کریں، دینی تعلیم بھی ان کو دینی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ وہ جب یہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر پر جائیں تو جب ان کے یہاں اولاد ہوں، ان کی نسلیں چلیں، تو سب سے پہلا سبق جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا جو ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے، اس لیے حضرت کو یہ فکر تھی اور یہ کڑن تھی۔ پھر اس حضرت کا جو یہ خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کے اندر ایک فرزند ارجمند، ایک مرد مجاہد، اور ایک جو آپ یہ سمجھیے کہ اخلاق عالیہ جن کے پاس ہے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے اس نظام کو سنبھالا۔ حضرت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حضرت نے ایک ادارے کی بنیاد رکھوائی، جس میں حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اسلم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت کاندلوی حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب رائے پور سے، حضرت مفتی نفیس احمد صاحب رائے پوری جو حضرت سنسار پوری کے خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا طاہر صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، حضرت مولانا ریاض صاحب، بڑے بڑے علماء، اور ایک اب نہیں بہت ایک زمانے سے یہاں پر الحمدللہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ انہی کی برکت ہے جو آج الحمدللہ ایسے علاقے میں جہاں پر صرف 20% مسلم آبادی تھی، جو ارتداد کا شکار تھے یا ملحد ہو چکے تھے یا مرتد ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں الحمدللہ حضرت کی اخلاق عالیہ کہ غیر مسلم بھی آپ سے ربط رکھتے تھے، بڑا ضبط رکھتے تھے، دعاؤں کے لیے آیا کرتے تھے، اور پھر حضرت نے اس ادارے کا ماشاءاللہ قیام کیا۔ یہاں پر الحمدللہ آج تقریباً 600 بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، باہر کی بچیاں بھی رہتی ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے ایک مستقل اسٹاف بھی رکھا ہوا ہے، تقریباً 22 معلمات کا اسٹاف ہے۔ اور پھر ابھی حضرت سے بات ہو رہی تھی، حضرت بتا رہے تھے کہ اب آئندہ انشاءاللہ عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور 8ویں یا 10ویں تک کا انتظام ہوگا، کمپیوٹر کا بھی انتظام کیا جائے گا، سلائی کڑھائی وغیرہ کا تو انتظام الحمدللہ رہتا ہے۔ تو یہاں ایک اس کے ساتھ میں پھر مدرسہ جوہر علوم میں ادھر طلبہ رہتے ہیں، ادھر بچے رہتے ہیں، ان کو پڑھانے والے تقریباً 14 مدرسین ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں ایک جامعہ رحیمیہ رشیدیہ بھی ہے، اس میں بھی الحمدللہ مشکات شریف تک لاک ڈاؤن سے پہلے تعلیم ہوا کرتی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، اب وہاں مشکات کی تعلیم تو نہیں ہے لیکن درجہ حفظ کی تعلیم الحمدللہ آج بھی چل رہی ہے۔ اب ایک یہ سمجھیے کہ ایک بچوں کا بھی کچھ کمی آ گئی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے بچے آئیں گے انشاءاللہ، اس کا پھر سے آغاز کر دیا جائے گا۔ اب ان تینوں اداروں کو جو ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت والا کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، جو شب و روز اور اسی محنت اور مشقت کے ساتھ میں مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بڑی مجاہدانہ زندگی گزر رہی ہے، دن اور رات اور شب و روز بس حضرت کی یہی فکر رہتی ہے کہ کس طریقے سے مدرسے میں بہتر سہولیات ہوں، بہتر انتظامات ہوں، اور بہتر طریقے پر ساری آسائشوں اور آرام کی چیزیں بھی ہوں۔ بچے اگر 4 بجے اٹھ کر پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اور پھر 10 بجے جب اٹھتے ہیں تو ان کے قیام و طعام کا بھی انتظام بہتر سے بہتر ہو، حضرت کی بس یہی کوشش رہتی ہے ماشاءاللہ۔ اور بہت بڑی بڑی دعاؤں کے مستحق ہیں وہ لوگ جو حضرت کا ساتھ دیتے ہیں، جو معاونین ہیں، جو تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ، دامے درمے سخنے تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور قیمتی باتیں اور آ کر یہاں بتاتے ہیں کہ اس کا انتظام ہو، یہ انتظام ہو، اور ماشاءاللہ حضرت والا اس کو سمجھ کر اور بہت اچھی طریقے پر بڑے پیمانے پر انتظام کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ادھر مدرسہ جوہر علوم میں ادھر الگ اسٹاف ہے، اس کا الگ خرچ ہے، یہاں پر الگ اسٹاف ہے، اس کا الگ خرچ ہے، جامعہ رحیمیہ رشیدیہ ہے، اس کا الگ خرچ ہے۔ تو یہ سب ان تمام خرچ کو اگر جوڑ کر بتاؤں تو تقریباً 70-80 لاکھ روپے تقریباً اس کا خرچ بنتا ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ آسانی سے پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اسباب کے درجے میں آپ لوگوں تک ہمارا جانا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور آپ انتظامات کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے قدموں کو ثابت قدم بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات جو معاونین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں حضرت قاری صاحب کے چینل کے ذریعے، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں کوئی اپنی قیمتی رائے سے نواز سکتے ہیں، اور جو معاونین ہیں وہ اپنے مدرسے کے ساتھ اسی محبت اور مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اسی مخلصانہ تعاون کے ساتھ ساتھ میں مدرسے کی اس ذمہ داری کو اٹھا کے رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اس کی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام ہوگا انشاءاللہ وہ الگ ہوگا۔ اور حضرت والا کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس مدرسے کا اتنا بڑا خرچ ہے، اس کو انشاءاللہ اٹھانے کی کوشش کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور یہ ہماری مؤدبانہ اور مخلصانہ درخواست ہے آپ حضرات سے۔ اور اس چینل کے ذریعے سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے ماشاءاللہ، آپ اس کو اپنے اعزہ و اقربا میں، دوستوں میں اس کو پہنچائیں، اور مدرسے کا تعاون میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر انتظامات کیے جا سکے۔ آج آپ مسجدوں کا، مدرسوں کا، چہار دیواری میں رہنے والوں کے انتظامات کریں گے انشاءاللہ، تو یہ سب آپ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں آپ کو دنیا میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی انشاءاللہ، آخرت میں اس کا اور الگ سے بدلہ ملے گا، کیونکہ مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسے میں کی چہار دیواری میں رہنے والے علماء اور طلباء اور حفاظ، یہ تمام کے تمام حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو جب اللہ کے گھرانے کے لوگ، دیکھیے قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ آپ کسی کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی اس دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر والوں میں شمار فرماتے ہیں۔ تو آپ انتظامات کر رہے ہیں اللہ کے گھر والوں کا، آپ انتظامات کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا، تو یہ انتظام کرنا نہ آپ کو دنیا میں انشاءاللہ نفع سے خالی رکھے گا، اور نہ انشاءاللہ آخرت میں رکھے گا۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ تو بھائیوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔